अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, इस वक्त सियासत के हवाले से मुल्क में जो डेवलपमेंट्स हैं वो तो आपके सामने ही हैं, लेकिन इस वक्त सबकी नज़रें जो हैं वो वफाकी बजट के हवाले से हैं कि बजट में इस मरतबा हुकूमत क्या रिलीफ देने जा रही है और किस हद तक जो पॉलिसीज़ हो गई, या ख़ास तौर पर अगर ओवरऑल हम रिलीफ के हवाले से बात करें तो आवाम की नज़रें भी सैलरीड क्लास और जो तनख्वाहदार तबका, जैसे अब शुरू में बात की गई थी कि उनको कोई रिलीफ दिया जाएगा, तो इस वक्त सबकी नज़रें जो है वो बजट के ऊपर ही हैं और हुकूमत ने बजट पेश करने के हवाले से जो तैयारियां हैं वो भी तकरीबन मुकम्मल कर ली हैं। इसी के साथ साथ अब जो कुछ रिपोर्ट सामने आ रही हैं, उन रिपोर्ट्स के मुताबिक जो तनख्वाहदार तबका है उसके ऊपर जो पहले तनकीद हो रही थी कि बहुत ज़्यादा बोझ डाल दिया गया है, तो इस मरतबा हुकूमत ये कोशिशें कर रही है कि तनख्वाहदार तबके के ऊपर जो बोझ है उसको कम किया जाए। लेकिन साथ ही साथ जो वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो ये समझती है कि लेवी टैक्स में इजाफा होगा और आवाम को इस बजट में कोई इतना रिलीफ जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नज़र नहीं आ रहा। अब जो कुछ रिपोर्ट्स पहले IMF के वफ्द की मुलाकातों के हवाले से सामने आई और उसके बाद जो अब रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक IMF ने कुछ मज़ीद शराइत भी हुकूमत के सामने रखी हैं, जिसमें एक शर्त ये सामने आ रही है कि सूबाई हुकूमतें जो हैं वो मुलाजमतों पर पाबंदी आयद करें और कारोबार के हवाले से एक माहौल, साजगार माहौल जो है वो भी पैदा करने के हवाले से जो शराइत हैं वो सामने आ रही हैं। हुकूमत मईशत बेहतर होने के हवाले से दावे कर रही है, लेकिन साथ ही साथ जो कुछ एक्सपर्ट्स हैं वो FBR के हवाले से भी तनकीद कर रहे हैं और हुकूमत की कुछ पॉलिसीज़ के ऊपर भी तनकीद कर रहे हैं। इन तमाम इशूज़ पर हम गुफ्तगू करते हैं। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाशा साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। सर, सबसे पहले तो एक सादा सा सवाल होगा कि इस वक्त हुकूमत जो है वो बजट के हवाले से जो दावे भी कर रही है, जो चीज़ें आपके सामने भी कुछ होंगी, ओवरऑल सर एक सादा सा सवाल ये है कि इस बजट में आपको क्या नज़र आ रहा है कि कुछ आवाम को रिलीफ मिलने जा रहा है? ये माजी के बजट से ये बजट आपको किस हद तक थोड़ा मुख्तलिफ या मुनफरद नज़र आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस तरह IMF ने जो पॉलिसी का जो उनका ज़ोर है और टैक्सेस के निज़ाम को फैलाना, बढ़ाना, रेवेन्यूज़ में वाज़े तौर पर इजाफ़ा करना, ये सारी चीज़ों की वजह से मुझे कुछ अफसोस इस बात पे है कि ज़्यादा गुंजाइश मुझे नहीं लगती है कि इस बजट में, आने वाले बजट में वाज़े तौर पर आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा। अलबत्ता कुछ चीज़ों पर ऐसी टैक्सेस लग जाएंगी जिससे कुछ परेशानी में और इजाफा हो सकता है। पाशा साहब, ये जो सर अब पीपल्स पार्टी भी यही समझती है, जो आपकी सर राय है, और कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि लेवी टैक्स में इजाफा होगा। अब अगर हुकूमत लेवी टैक्स में सर इजाफा करेगी तो जो आम गरीब आवाम है उसके ऊपर तो, उसकी जेबों पर सर बोझ तो पड़ेगा। 100% पड़ेगा। अब आप ख़ास तौर पे हाई स्पीड डीज़ल जो ट्रकों में इस्तेमाल होता है और खाने पीने के अशिया की ट्रांसपोर्टेशन होती है, उसमें वाज़े तौर पर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में इजाफ़ा होगा और उसके नतीजे में कीमतों में भी इजाफ़ा होगा। ये सरासर इस वक्त नामुनासिब पॉलिसी है। सर, जैसे आपने शुरू में जिक्र किया IMF की नई शराइत के हवाले से, तो कुछ खबरें सर मेरे सामने भी आ रही थी कि अब IMF ये भी शर्त रख रही है कि कारोबार के लिए साजगार माहौल बनाएं, सूबाई हुकूमतों पर नई मुलाजमतों के हवाले से पाबंदी होनी चाहिए। तो आपको नहीं लगता सर कि ये सूबाई हुकूमतों के लिए भी मुश्किल होगा? देखिए, सूबाई हुकूमतों ने अपने यहाँ जो लोग काम करते हैं उनमें नुमाया तौर पर, जब से NFC अवार्ड आया है तकरीबन 15 साल पहले, हमारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को बहुत अच्छे टर्म्स मिले थे और उनके ख़र्चों में नुमाया तौर पर इजाफ़ा इसलिए हुआ कि रेवेन्यूज़ में शेयर उनका बहुत बढ़ गया था। अब वक्त आ गया है कि उनको अपने ख़र्चों को मुनासिब तरीक़े से कंट्रोल करना है और ये कोशिश करना चाहिए कि प्रोविंशियल कैश सरप्लस में इजाफ़ा हो और अगर कुछ गुंजाइश निकले तो प्रोजेक्ट्स पर ज़्यादा ख़र्चा करें, मगर करंट एक्सपेंडिचर को बिल्कुल स्ट्रिक्टली कंट्रोल करने का वक्त आ चुका है।
لیکن سر دفاعی بجٹ میں اضافے کے حوالے سے بھی تو مختلف وزراء کی جو گفتگو ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، تو اس کے لیے بھی حکومت کو پی ایس ڈی پی سمیت کچھ چیزوں میں کمپرومائز تو کرنا پڑے گا۔ یقیناً دیکھیے بات یہ ہے کہ جو گنجائش رکھی گئی ہے، جو انیشل اسٹیمیٹس آئے ہیں آئی ایم ایف کی طرف سے، اس میں جو اضافہ دیا گیا ہے وہ نامناسب، کافی تقریباً 12% کے لگ بھگ ہے، اور اس وقت ایک ڈیفیکلٹ سچویشن میں ہیں۔ میرا تو اپنا اندازہ یہ ہے کہ ایمرجنسی پروویژنز کا جو ہیڈ ہوتا ہے بجٹ میں، اس میں کم از کم 400 سے 500 ارب رکھنے چاہیے۔ اگر کوئی حالات پھر سے بڑھ جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، تو ایمرجنسی پروویژنز کے تھرو ہمیں اپنے ڈیفنس کے خرچوں کو بڑھانے کا گنجائش بن جائے گی۔ لیکن پاشا صاحب، آپ کے علم میں ہوگا کہ سر ہمیشہ ایف بی آر کے اوپر بڑی تنقید ہوتی ہے، ماضی میں بھی ہوتی رہی، اور یہ کہا گیا کہ ہم ایف بی آر کے اندر اصلاحات بھی لائیں گے، جو ٹارگٹ دیے جاتے ہیں وہ بھی پورے نہیں ہوتے۔ اس مرتبہ آپ کو لگتا ہے کہ سر ایف بی آر کے حوالے سے بھی کچھ اصلاحات جن کا ذکر کیا گیا تھا، کچھ اصلاحات آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہی مشکلات اگلے سال دوبارہ درپیش آئیں گی؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی واضح طور پر آپ کو انٹرنل ریفارمز نظر آئیں گے ایف بی آر میں۔ ایف بی آر پر جو ٹارگٹ رکھا گیا تھا اس سال 40% اضافہ، جو کہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، اور ماشاءاللہ میں ایف بی آر کی کچھ تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ اس لیے کہ وہ 28% تک تو پہنچ گئے تھے، گڈ پرفارمنس۔ اب اس سال یہ دیکھنا ہے کہ اندازہ یہ ہے کہ ہمارا جو اندازہ ہے کہ ایف بی آر کے ریونیوز مکمل ہوں گے اس سال تو 11,700 ارب کے لگ بھگ ہوں گے، اور ابھی تک جو ٹارگٹ ہم سن رہے ہیں کہ آئی ایم ایف چاہتا ہے وہ 14,300 ارب ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ 2,600 ارب کا اضافہ آنے والے سال میں بھی کرنا پڑے گا، جو کہ 22-23% کے لگ بھگ ہوگا۔ یہ بھی ایک بہت چیلنجنگ ٹارگٹ ہوگا۔ لیکن سر اسی کے ساتھ ساتھ جو اب آئی ایم ایف بھی بات کر رہی ہے کہ کاروبار کے لیے سازگار ماحول ہونا چاہیے، آپ کو لگتا ہے کہ جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو ابھی بھی کچھ مشکلات کا سامنا ہے اور حکومت کو اس طرف بھی تھوڑی توجہ دینی چاہیے؟ دیکھیے، سب سے جو واضح طور پر پریشانی ہے وہ ہمارا صنعتی شعبہ ہے۔ آپ کو شاید اس بات کا اندازہ ہوگا کہ صنعتی شعبے پر جو ٹیکس کا بوجھ ہے وہ باقی ہماری اکانومی سے 4 گنا ہے، 4 گنا۔ ہر طرح کی چیز ٹیکس لگایا گیا ہے، اور اس لیے آپ دیکھیں کہ پچھلے 5 سال میں ہمارا جو شعبہ ہے صنعتی، اس میں گروتھ بالکل نہیں ہوئی۔ اور ساتھ ساتھ جب آپ یہ دیکھیے کہ بجلی اور گیس کی نرخوں میں پچھلے سالوں بے تحاشا اضافہ کیا گیا، تو ہماری انڈسٹری تو بالکل ہی بیٹھ گئی ہے تقریباً۔ اب ہمیں نئے سیکٹرز کی طرف ٹیکسیشن لے جانا چاہیے۔ آپ کو کم از کم یہ کوشش کریں کہ ایگریکلچرل انکم ٹیکس سے کچھ اٹھائیں، کچھ آپ بڑے جو دکاندار ہیں ان سے اٹھائیں، بڑے پراپرٹی کے اونرز ہیں ان سے اٹھائیں، اور صنعتی شعبے پر بوجھ جو ہیں وہ کم کریں تاکہ وہاں امپلائمنٹ کی اپرچونٹی کریٹ ہو اور ایکسپورٹس میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے۔ لیکن پاشا صاحب، اسی کے ساتھ ساتھ جو نجکاری کے حوالے سے حکومت کے کچھ فیصلے سامنے آئے، اس میں پی آئی اے کی نجکاری کا آپ کو علم ہے کہ بیچ میں ایک پروسیس شروع ہوا اور وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ سر اس پر سوالات نہیں اٹھتے کہ قومی ایئر لائن کی نجکاری کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ بڑی مطلب وہ کوئی مناسب نہیں ہے، اور نجکاری کا ابھی تک عمل جو ہے وہ مکمل نہ ہونا، یہ کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ قابل افسوس ہے؟ یہ بہت پریشان کن سی بات ہے۔ ہمارے جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، خاص طور پہ جو پاور سیکٹر میں مل ملا کے تقریباً 1250 ارب کا بوجھ ہمارے فیڈرل بجٹ پہ ڈالتے ہیں، اور ایک طرف یہ بوجھ ہے، دوسری طرف ایک بہت اچھا پروگرام جو ہم نے پچھلے سالوں ڈیولپ کیا ہے غریب طبقے کو کیش ٹرانسفرز کے لیے، جس کا نام ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام۔ اس پروگرام کو ہم نے محدود رکھا ہے
اور اس کے نتیجے میں ہم جو ہیں غربت کو ٹھیک سے ٹیکل نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ 1250 ارب کو کم کر کے ڈائیورٹ کرنا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف۔ یہ اچھا پروگرام ہے، اس کی ٹارگیٹنگ اچھی ہوتی ہے اور اس کی جو پھیلاؤ ہے اس کو بڑھانا ہے۔ پاشا صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ ناظرین، ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیں گے اور بریک کے بعد جو ایف بی آر کے اوپر تنقید ہوتی ہے، جو حکومت اس وقت دعوے کر رہی ہے، اور اوورآل بجٹ کے حوالے سے جو ایک حکومت کی طرف سے دعویٰ ہے اور جو عوام کی طرف سے ایک رد عمل سامنے آ رہا ہے، ان ایشوز پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ شبر زیدی صاحب ہمیں جوائن کریں گے پروگرام میں۔ ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ اب جو ایف بی آر کے حوالے سے یا اوورآل ایک بات ہو رہی ہے، جو خود اتحادی جماعت پیپلز پارٹی بات کر رہی ہے، ان ایشوز پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ سابق چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ زیدی صاحب وقت نکالنے کا۔ سر سب سے پہلے تو اب بجٹ کے حوالے سے جو تیاریاں ہیں، جو حکومت کے دعوے ہیں، جو ٹیکسز میں اضافہ یا کمی، اس حوالے سے گفتگو یقیناً آپ کی نظر سے گزری ہوگی، لیکن اب جو حکومت کی اتحادی جماعت ہے پیپلز پارٹی، وہ خود سمجھتی ہے کہ حکومت عوام کو اس بجٹ میں کوئی ریلیف نہیں دے سکتی۔ آپ کو سر اوورآل ماحول کیا نظر آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو آج کی جو معاشی صورتحال ہے اور جس طرح سے پاکستان کے ریونیو میں ایک اسٹیگنیشن آئی ہوئی ہے، اور جو ہماری بچت ہوئی ہے خرچوں میں، انٹرسٹ کی مد میں، وہ کیونکہ ہمیں دفاع کو دینا ہے، اس لیے بجٹ میں کوئی ریلیف ہم کسی سینس میں عوام کو نہیں دے سکتے۔ یہ ایک حقیقت ہے، اس سے کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اکنومی کے دو بنیادی حصے ہیں، ایگریکلچر اور لارج اسکیل مینوفیکچرنگ، وہ ٹیکنیکلی شرنک ہوئے ہیں، تو اس لیے پاکستان کی عوام کو پریشانی لاحق ہے اور بجٹ اس کا کوئی سلوشن نہیں دے سکتا۔ ٹھیک ہے، لیکن سر اب ایف بی آر کے اوپر جو تنقید ہوتی ہے، آپ خود ایف بی آر چیئرمین رہے ہیں، کہ ٹارگٹ سیٹ کیے جاتے ہیں اور آخر میں دیکھا جاتا ہے تو وہ ٹارگٹ جو ہے وہ پورے نہیں ہوتے۔ آج سے کچھ روز قبل بھی ہماری مفتاح اسماعیل صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی، وہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ جو ایف بی آر نے ٹارگٹ سیٹ کیے تھے اس میں سے وہ صرف جو ہے وہ 30 لاکھ روپے وہ جمع کر سکے تھے۔ ایف بی آر کے اوپر ہونے والی تنقید کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ وہ درست ہے؟ دیکھیے، اس کے دو پہلو ہیں۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ جو ٹارگٹ ہم سیٹ کرتے ہیں، وہ جب اگر ہم آئی ایم ایف پروگرام میں ہوتے ہیں تو وہ ٹارگٹ کبھی ہمارے اپنے نہیں ہوتے، وہ ہمیں ایک بیلنسنگ فگر ہوتی ہے جو آئی ایم ایف دیتا ہے کہ بھائی آپ کو اتنا ریونیو کلیکٹ کرنا ہے۔ وہ یہ چیز ہمیں یہ دیکھے بغیر کہ ہماری کیا صلاحیت ہے اور ہماری اکنومی میں کتنی جان ہے، وہ ہمیں یہ فگر دے دیتے ہیں، اور پھر ہم اس کو اچیو کرنے کے لیے اپنی پورے سسٹم کو بگاڑ دیتے ہیں اور پوری ایک پریشانی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ تقریباً 30 سال سے چل رہا ہے اور اس میں کوئی بھی اس سے الگ نہیں ہے۔ میں بھی جب آیا تھا تو اسی پوزیشن میں تھا، آج اورنگزیب بھی اسی پوزیشن میں ہے کہ اگر اب اس کو بجٹ میں اس سال 14,300 یا 14,500 کا ٹیکس کا ٹارگٹ دیا جائے گا، تو یہ فگر اورنگزیب نے نہیں بنائی ہے، یہ فگر آئی ایم ایف کی بیلنسنگ فگر ہے جو آپ کو ایکسیپٹ کرنی پڑے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایف بی آر کی کارکردگی کا سوال ہم بعد میں اٹھائیں گے، مگر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا گورنمنٹ کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ ریٹیلر سے ٹیکس لے سکے؟ کیا گورنمنٹ کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ ریئل اسٹیٹ والوں سے ٹیکس لے سکے؟ کیا گورنمنٹ کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ ایگریکلچر کے آڑتیوں سے ٹیکس لے سکے؟ یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہم انڈیا سے جنگ جیت سکتے ہیں مگر اپنے ریٹیلر سے جنگ نہیں جیت سکتے۔ سر آپ کی نظر میں یہ ریئل اسٹیٹ اور ریٹیلر جو ہیں وہ اتنے زیادہ مضبوط ہیں؟ جی میں نے کہا نا، میں نے آپ کو جملہ بول دیا، یہ شاید پاکستان میں کوئی نہیں بولے گا۔ میں کہہ رہا ہوں اب ہم انڈیا جیسے 7 گنا بڑے دشمن سے ملک جنگ جیت گئے ہیں، مگر ریٹیلر سے ہم تقریباً 30 سال سے جنگ ہار رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں جب آپ تھے تب آپ کو بھی یقیناً یہی مشکلات ہوں گی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ سر ہم نے بیچ میں دیکھا کہ ایک آپ کو یاد نہیں ہے میرے کس طرح جھگڑے ہوتے تھے تقریباً ایک جگہ پہ تو
बिल्कुल। हाथम पाई भी हुई थी। तो वो तो आपको नजर आ रहा है, आड़तियों से कौन टैक्स लेगा इस मुल्क के अंदर? आड़तियों से और जो जब आपको जब आज तक और जब तक शबरदेदी साहब इनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा, आपकी नज़र में मामला सीधे नहीं हो सकते? नहीं नहीं, पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन तो यही लोग हैं ना जी। आज इंडिया तो एक छोटा दुश्मन है, पाकिस्तान की आवाम का दुश्मन तो वो लोग हैं जो पाकिस्तान से हर किस्म का फ़ायदा उठा रहे हैं, पाकिस्तान से पैसे कमा रहे हैं, उसे हवाले के ज़रिए बाहर भेज रहे हैं और पाकिस्तान में कंट्रीब्यूट नहीं करते, और उन्होंने पूरे सिस्टम को चोक किया हुआ है। इन चीज़ों को तो फ़ौज भी सही नहीं कर सकती, ये तो नज़र आ रहा है। इसके लिए तो हमें पूरा इनकलाब लाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, लेकिन सर हाल ही में हमने देखा कि सेनेट की फाइनेंस स्टैंडिंग कमेटी जो है उसमें हमने देखा कि एक सवाल ये भी उठा था कि हुकूमत अपने खर्चे कम करने की बात कर रही है, एक तरफ तो ये बात कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ कैबिनेट में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। और एक पॉइंट ये भी आया था, एजेंडा ये भी था कि एफबीआर की जानिब से जो गाड़ियां हैं वो खरीदी जा रही हैं, तो एफबीआर ने कहा कि हम तो अब ये प्रोवाइड करेंगे अपने लोगों को, ऑफिशियल्स को, ताकि वो काम कर सकें। तो ये दो जो सवालात हैं, आप समझते हैं कि वाकई ये भी मईशत के ऊपर एक बोझ का सबब बन रहे हैं? नहीं, देखिए ये जो सेनेट कमेटी, फाइनेंस कमेटी ऑफ दी नेशनल असेंबली या फाइनेंस कमेटी ऑफ द सेनेट, और ये गाड़ियाँ वाड़ियाँ जो है ना, ये सारे किस्से आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए होते हैं कि ये चीज़ें इस तरह के शोशे छोड़कर आप पाकिस्तान के अवाम को बुनियादी मसाइल से हटा रहे हैं। ये बेचारे डिबेटिंग क्लब है, इनको आप सीरियस क्यों लेते हैं? तो मासूम से लोग हैं आप, मासूम से लोग हैं आप। जी, मैंने कहा सर एक बड़ा फोरम है पार्लियामेंट का। इनकी कौन सा फोरम पार्लियामेंट का? क्या हैसियत है पार्लियामेंट की? क्या बात करें आप? कौन सा फोरम? आप IMF की, मैं आपको बजट आज बता देता हूँ, पार्लियामेंट का बजट आप आज मुझसे सुन ले बजट। अगर पार्लियामेंट का बजट मुख्तलिफ हो तो मेरा आप नाम बदल दीजिएगा। कौन सा पार्लियामेंट बता दें तो मेहरबानी होगी। कौन सा पार्लियामेंट का बजट? आप 25 मई 2025 की IMF की रिपोर्ट निकाले, जो कि उनकी वेबसाइट पे मौजूद है। उसमें पाकिस्तान का बजट दिया हुआ है 2025-26 का, उसमें रेवेन्यू भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है कहाँ से टैक्स आएगा, आप देख लें। अगर उससे 19-20 का फर्क हो तो मुझे आप बुला लीजिएगा। फिर ये बेकार की बातें, पार्लियामेंट और नॉन पार्लियामेंट, ये क्या बातें कर रहे हैं आप? तो शबरदस्ती साहब, आपके मुताबिक बजट क्या होगा ये पहले IMF तय कर चुका है? यार मैं वही तो कह रहा हूँ ना, आप मई 2025 की रिपोर्ट निकाले IMF की, उसका टेबल नंबर 3 या 3A है, उसके अंदर अगले 5 साल का बजट दिया हुआ है। अगर इससे फर्क हो जाए तो मुझे बुला लेना यार। ठीक है, लेकिन शबरदस्ती साहब आज सर हम कुछ रिपोर्ट देख रहे थे कि IMF ने, मेरा क्यों टाइम जाया कर रहे हो? मतलब सर हम आपका टाइम क्यों जाया कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ ना कि मैं पार्लियामेंट की हैसियत इसमें ढेले की नहीं है। अच्छा, लेकिन सर IMF की कुछ शराइत जो हैं वो 2-3 मैं आपके सामने से रखना चाहूंगा कि एक तो वो कह रहे हैं कि यार मेरी बात सुनो, ये तुम शराइत करते हो ना, ये शराइत नहीं है, ये शराइत नहीं है। ये यार शराइत उसकी होती है जो किसी से कोई काम करवा रहा होता है, ये वो कर रहे हैं यार। आप सिर्फ चपरासी हैं, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा सर, चपरासी लफ्ज मेरा ख्याल है थोड़ा ज्यादा सख्त हो जाएगा, लेकिन बहरहाल सर ये आपका मौक़िफ़ है। लेकिन इसी नहीं तो आप मुझे बता दें कि कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आपने कहा हो कि जी वो कह रहे हैं कि जी हम, उन्होंने ये कहा और हमने कहा हम नहीं करेंगे। एक चीज़ बताइए ज़रा, मुझे नाम बताएं किसी चीज़ का, एक आध चीज़ का नाम बताइएगा ज़रा मुझे। मैं भी चपरासी था जब मैं था। अच्छा, आपके पास भी इख्तियारात नहीं थे? नहीं यार, फिर वही आपकी बात करो, इख्तियारात की बात नहीं है। एक आदमी आपके सामने एक कागज लेकर आया है, वो कह रहा है भाई आपको मैं कर्ज दे रहा हूँ, मुझे कर्ज देने के लिए ये कागज आपके साथ आगे चाहिए। आपने उसके नीचे साइन किया हुआ है कि हाँ जी जो आपका जो कागज है ये ठीक है, खत्म हो गई बात। अब इसमें कौन किसके इख्तियारात हैं, किसके इख्तियारात नहीं है, कौन क्या कर रहा है, ये बिला वजह की बातें करके तुम क्यों लोगों को खराब कर रहे हो?
ٹھیک ہے، لیکن شبرزیدی صاحب دو سر چیزیں ہیں جس کا میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ اس کا ریئیکشن کیا آ سکتا ہے صوبائی حکومتوں کی طرف سے، جو ایک بات کی جا رہی ہے کہ آئی ایم ایف نے بات سن لو، میں بات اپنی کلیئر کر دیتا ہوں. جب میں چیئرمین FBR بھرا 19 میں تو میرا بجٹ تھا 5,500 بلین روپیز. میں نے عمران خان صاحب کو کہا کہ یہ 5,500 بلین جو ہے یہ مجھے قبول نہیں ہے، یہ میں نہیں کر سکتا، یہ غلط فگر ہے. تو عمران خان نے مجھے کہا کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر اگر یہ مجھے 10,500 کہیں گے نا تو میں وہ بھی سائن کر دوں گا، میرے حالات اس طرح کے ہیں. اچھا سمجھ آئی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے، بس اب تم کیوں مجھے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں شبرزیدی صاحب بالکل آپ سے بحث نہیں کر رہے، ان حالات میں اور موجودہ حالات میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں، ابھی بھی ویسے ہی حالات ہیں؟ اس سے بدتر ہیں، اس سے بدتر ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں بدتر اس لیے ہیں کہ آپ مجھے بتا دیں کہ 2019 میں چیئرمین FBR تھا، اس کے بعد کون سا امپروومنٹ آپ نے کہا کہ آپ یہ لے آئے، آپ ٹریک اینڈ ٹریس کو لے آئے، آپ نے ریٹیلر کو ڈال دیا، آپ نے ایگریکلچر کو ڈال دیا، آپ نے ریل اسٹیٹ کو ڈال دیا. مجھے بتائیے نا کون سا میجر آپ کا FBR میں کامیاب ہوا ہے پچھلے 5 سال میں؟ میں 2019 میں چھوڑ کر آیا تھا، آج 2024 ہے. آپ بتائیں کہ یہ چیز آپ نے کر دی ہے، اس لیے دیکھیں یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے. تو آپ یار مجھے تو سمجھ نہیں آتی آپ لوگ کس دنیا میں بیٹھے ہیں یار. پارلیمنٹ اور فائنینس کمیٹی اور یہ اور وہ کیا باتیں کر رہے ہو یار؟ کیوں قوم کا ٹائم ضائع کرتے ہیں؟ چلیے سر، اب پارلیمنٹ اور کمیٹیز کے حوالے سے سر آپ کی اپنی رائے ہے، ہم اس رائے کا احترام کرتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ رائے نہیں ہے، یہ رائے نہیں ہے. کمیٹی پارلیمنٹ کو بلا لو نا یار، اورنگزیب صاحب کو بلا کے پوچھ لو نا، اورنگزیب صاحب کو بلاؤ، اس سے پوچھو سر آپ کے کیا اختیارات ہیں، پوچھ لو جا کے. میری رائے نہیں ہے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں. آپ سمجھ رہے ہو میری رائے ہے، یہ پاکستان کی مجبوری ہے، پاکستان کی حقیقت ہے. آپ اس کو کیوں ڈینائی کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے، لیکن شبرزیدی صاحب ابھی بزنس کمیونٹی روزگار کے حوالے سے ایک بات کی جا رہی ہے کہ روزگار کے لیے سازگار ماحول پیدا کیا جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ نیب ہمیشہ میری بات سنو، یہ بڑے بڑے اچھے الفاظ ہوتے ہیں، روزگار کے لیے ماحول، صنعتی ترقی، پاکستان اللہ تعالیٰ کی دولتوں سے مالا مال ہے. یہ 50-60-6-7 جملے ہیں تو تم لوگ بھی رٹ لیتے ہو. لوگ تو لیتے یہ جملے میرے سامنے نہیں بولا کرو یار، فائدہ نہیں ہے کوئی. روزگار کے نہیں شبرزیدی صاحب، میں آپ سے صرف یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے شروع میں سلیم مانڈوی والا صاحب ایک بات کرتے تھے کہ بزنس کمیونٹی کو یہ شکایات ہیں کہ وہ بزنس شروع کرتے ہیں اور نیب ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے، ابھی جو بات کی جا رہی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ بزنس کمیونٹی کو ابھی بھی چیلنجز درپیش ہیں؟ یار میری بات سنو، میں پاکستان کی 4-5 بہت بڑی کمپنیوں کا ڈائریکٹر ہوں، ٹھیک ہے؟ مجھے پتا ہے نا کہ بزنس کمیونٹی کے کیا مسائل ہیں اور پاکستان میں کون انویسٹمنٹ لا سکتا ہے، کون انویسٹمنٹ نہیں لا سکتا. تو کیوں میرا تم منہ کھلوا رہے ہو؟ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے ملک کے بارے میں کوئی ایسی بات کروں جو پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہو. تو اگر بات کم کی جائے تو بہتر ہے. بس یہ سمجھو کہ گھر کی بات گھر میں رہنے دو نا یار. اچھا چلے، ایک آخری سر سوال ہوگا، جب میں کوئی بات کروں گا، جب میری بات سنو، جب میں بات کروں گا وہ انٹرنیشنل میڈیا میں پک ہوگی اور وہ کہیں گے یار دیکھو پاکستان کا ایک اکنامسٹ یا پاکستان کا ایک پڑھا لکھا آدمی یہ بات کر رہا ہے، پھر وہ ہمارے ملک کے لیے اچھی نہیں ہوتی. تو اس لیے گھر کی بات گھر میں کر لو. تو تم لوگ یہ سوال کرتے ہو تو بعض دفعہ مجھے وہ بات کہنی پڑ جاتی ہے جو پبلک مجھے نہیں کہنی چاہیے. تو اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ، مگر جب آپ یہ باتیں کرتے ہیں نا کہ پارلیمنٹ اور فائنینس کمیٹی اور روزگار کے مواقع اور یہ، تو پھر وہ ساری چیزیں مجھے، کیونکہ میں ان سب چیزوں کو جانتا ہوں نا، اس لیے مجھے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی. جی اچھا زیدی صاحب، یہ بتائیں کہ اب جو PIA کی نجکاری کے حوالے سے بات ہو رہی ہے وہ یار مجھے نجکاری ایک کیوں بات نہیں ہو بتاؤ، پا رہی ہے؟ یہ کہانی کب سے، نہیں میری بات سنو، یہ کہانی کب سے چل رہی ہے؟ 10-15 سال تو ہو گئے نا جی. تو اب کیا پریشانی ہے؟ تو اور اس سے پہلے اسٹیل مل کی بھی بات ہو رہی تھی. یار میری بات سنو، وہ ایک جب نجکاری کی تھی، وہ ریئل اسٹیٹ والا ایک آ گیا تھا، اس نے کہا جی مجھے دے دیں 10 روپے میں. یہی ہوا تھا نا؟ بالکل یہی ہوا تھا. تو پھر اب تم کیا مجھ سے کیوں میرا منہ کھلوانا چاہتے ہو؟ سر میں تو جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیوں حکومت تو دعویٰ کر رہی ہے نا کہ ہو جائے گا، لیکن اب نہیں ہو رہا. تو آپ کی نظر میں مشکلات کہاں پر درپیش آ رہی ہیں؟ میری بات سنو، یہ حکومتیں پچھلی 12 حکومتیں یہ دعویٰ کر چکی ہے نا. یہ کوئی پہلی دفعہ ہو رہا ہے؟ صحیح.
ٹھیک ہے, یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا. اچھا زیدی صاحب سر ایک آخری سوال ہوگا, شبر زیدی صاحب ایک آخری سوال ہوگا, میں آپ سے جاننا چاہوں گا جو حکومت کے دعووں سے متعلق ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ معیشت بہتر بھی ہو رہی ہے, ہماری پالیسیز بہتر بھی ہیں. یہ ہر حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ ہم آنے والے وقت میں IMF کی طرف ہمیں نہیں جانا پڑے گا. آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ حکومت جو دعوے کر رہی ہے آنے والے وقت میں ان کو IMF کی طرف نہیں جانا پڑے گا, یا سلسلہ یہی جاری رہے گا؟ یہ IMF کی میں نے کہا مئی 2025 کی رپورٹ پڑھ لو, وہ جو کہہ رہی ہے وہ بتا دو, اور یہ بتا دو کہ کیا ہم کوئی ڈالر چھاپنے کی مشین لگانے والے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں نہیں جانا پڑے گا. اچھا دیکھو روپیہ چھپ سکتا ہے, ڈالر چھپ سکتا ہے. ڈالر روپیہ جو ہے نا وہ اسٹیٹ بینک والا چھاپ سکتا ہے, ڈالر چھاپنا نہیں مشکل ہوتا ہے, وہ انلیگل ہوتا ہے. سمجھ آئی بات؟ چلیں ٹھیک ہے. شبر زیدی صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا, بہت شکریہ. ناظرین زیدی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, اور وہ جو حکومت کی پالیسیز ہیں یا IMF کے حوالے سے جو بجٹ ہے وہ کافی نالاں بھی نظر آ رہے تھے, خاص طور پر پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹیز کے حوالے سے, پارلیمنٹ کے حوالے سے. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو حکومت بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے وہ پہلے سے طے شدہ ہے, اور IMF کی جس رپورٹ کا وہ ذکر کر رہے تھے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ رپورٹ پڑھ لیں تو بجٹ وہی ہوگا جس کا ذکر IMF نے اپنی اس رپورٹ میں کیا ہے. ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیں گے, اور بریک کے بعد ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب اور شبر زیدی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسی بجٹ کے حوالے سے ہم ان سے بھی گفتگو کریں گے اور ان کی رائے جاننے کی کوشش بھی کریں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا. اس وقت بجٹ کے حوالے سے جو حکومت کے دعوے ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہیں, لیکن اوورآل اگر ہم بات کریں تو آپ کو یہ بجٹ ماضی کے بجٹ سے کتنا مختلف نظر آ رہا ہے؟ جتنے حکومت کی طرف سے دعوے کیے جا رہے ہیں, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کچھ فیصلے ایسے ہیں جس سے عوام کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے؟ نادر, ایک تو میں نے بڑا کلیئرلی یہ لکھا بھی ہے, کہا بھی ہے, اور میں آئی تھنک جتنا موقع, جتنی سپیس, جتنا وقت اس وقت پاکستان کو ملا ہوا ہے وہ شاید 78 ایئرز میں نہیں ملا. ایک ٹیل ونڈ ہے, IMF کی انگیجمنٹ ہے, سارے جو نمبرز ہیں شارٹ ٹرم کے, میکرو سٹیبلٹی ہے جس کا مطلب ہے افراط زر کم ہو گئی ہے, بیرونی خسارہ سنبھل گیا ہے, کانسیکوئنٹلی ریزروز کی پوزیشن بہتر ہے. اور جو 10 مئی کا کانفلکٹ ہوا انڈیا کے ساتھ, اس نے پاکستان کے وقار کو بلند کیا ہے, تو وہ ایک بہت بڑی ٹیل ونڈ ہے. دنیا آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہے. US اتھارٹیز تک آپ کو ٹریڈ میں آگے بڑھنے کے لیے آپ کی انگیجمنٹ بھی ہو رہی ہے. سو یو ہیو اے گریٹ ٹیل ونڈ. پھر آئل کی قیمت بہت زیادہ نہیں ہے, ادھر بھی سیونگز آ رہی ہیں. اب وقت کیا ہے؟ وقت یہ کہ آپ ایک ٹرانسفارمیٹو بجٹ جو ہے وہ پریزنٹ کریں. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب سب سے پہلے یہ ہے کہ ٹیکس نئے کم سے کم اگر لگانے ہوں, اور جو آپ جیسے لوگ, نان سیلریڈ لوگ, مینوفیکچرنگ, ان تینوں کو ریلیف دینی ہو, تو آپ اپنی جو ایکسپینڈیچر سائڈ آف دا بجٹ ہے اس سے بجٹ کو اپروچ کریں. آپ یہ بجٹ اسٹریٹجی پیپر اسی طرح لکھیں. جہاں تک IMF کا تعلق ہے, اس کے 2 میجر ہدف ہیں جو آپ نے پورے کرنے. ایک ہے کہ جو بجٹ کا خسارہ جو حکومت فیڈرل گورنمنٹ کمائے گی, جو فیڈرل گورنمنٹ خرچ کرے گی, وہ 5.1% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ اس میں سے نکال دیں جو مارک اپ دینا ہے حکومت نے, تو خسارہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ تھوڑا سا سرپلس 1.6% آف GDP کا ہونا چاہیے. اب اس کے اندر جا کر آپ کے پاس بڑا روم ہے. فار ایگزامپل, اگر آپ پراپر ایکسپینڈیچر مینجمنٹ اس دفعہ دکھائیں گے, جس کا مطلب یہ ہے کہ 43 ڈویژنز کم ہوتے ہوئے دکھائی دیے, آپ کا جو گورنمنٹ فیڈرل کے کام نہیں ہے وہ صوبوں کو جاتے ہوئے دکھائی دیے, کیونکہ اس کے پیسے 57.5% آپ صوبوں کو دے چکے ہیں. اگر آپ کو جو ٹارگیٹڈ سبسڈی ہے وہ ہوتی ہوئی دکھائی دی, اگر پاورٹی کے ایکسپینڈیچر شیئر ہوتے ہوئے دکھائی دیے, ایون کچھ اینٹی ٹیررزم کے لیے جو آپ کو پیسے چاہیے اس کے ایکسپینڈیچر شیئر ہوتے ہوئے دکھائی دیے. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ایون آن دا ڈیفینس سائڈ ایک رائز آنا ہے, میرے حساب میں 500-600 ارب کا رائز آنا ہے, فیئر ہے, اور یہ بھی شیئر ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ سب چیزیں ہوتی ہوئی اگر دکھائی دیں, آپ کو ایکسپینڈیچر سنبھلتا ہوا دکھائی دیا, جو کہ این ممکن ہے, مطلب 1400 ارب کے قریب کی سبسڈی خرچ کرنی ہے. یار یہ سبسڈی بہت خرچ کر لی ہم نے آن دی انرجی سیکٹر وداؤٹ ٹارگیٹنگ اٹ ٹو دا ولنریبل سیگمنٹس. سو
اور آخر میں بہت بڑا روم ہے ڈیٹ سروسنگ، کہاں 9,800 ارب تھی وہ بھی کم ہو گئی ہے. اب اگر یہ سب آپ دھیان سے کریں گے تو اگلے سال جو آپ کی پینشنز کا رائز ہے اور جو آپ کی ویجز کا رائز ہے وہ بہت کم ہونا چاہیے، کمنسریٹ ہونا چاہیے. کس کے ساتھ؟ 5-6% انفلیشن ہے. لیکن اب اگر لیوی ٹیکس میں اضافے کا فیصلہ سامنے آتا ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے پھر عوام کی جیبوں پر بوجھ تو پڑے گا؟ سو آئی ایم گلیڈ کہ آپ نے یہ سوال پوچھا. اگر آپ نے یہ سارے ایکسپینڈیچر اس طرح لے کے اپنا اسٹریٹجی پریزنٹ کی جو کہ کرنی چاہیے اور ٹرانسفارمیٹو بجٹ کے لیے بڑا کلیئر روم جو ہے اتنی بڑی ٹیل ونڈ کے ساتھ، تو کاربن لیوی ایک 5 سے کچھ روپے کی پلس جو ہے وہ اس لیے لگانی پڑے گی کیونکہ وہ آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک اور فیسلٹی لی ہے، اس میں آپ نے یہ وعدہ وعید کیا ہوگا. اب میں اپنے آئی ایم ایف فوکس کو سمجھاتا ہوں کہ آلریڈی 78 روپے ہم نے فاسل فیولز پہ ایک پی ڈی ایل لگایا ہوا ہے، اس کو آپ لیوی لگائی ہوئی ہے، وہ شاید 5 روپے بڑھانی پڑے گی. یہ بات آپ کی درست ہے. لیٹس ہوپ کہ تیل کی قیمتیں نہ بڑھیں دنیا میں، پر اب پچھلے کچھ دنوں میں بڑھ گئی ہیں، سو ہو سکتا ہے کہ آپ کو تیل کی قیمت کا پاس آن جو ہے وہ کرنا پڑے. پر آپ نے اس کے کچھ پیسے چونکہ 7-7.5 روپے یوز کر لیے ہیں کہاں پہ؟ جو بجلی کے نرخوں میں کمی آئی ہے. اگر آپ ایکسپینڈیچر مینجمنٹ ٹھیک کریں تو اس 5 روپے کو چھوڑ کے جو باقی آپ پہ ٹیکس لگا ہوا ہے، یعنی کہ سیلریڈ پہ جو سر چارج ہے اس کو کم کرنا چاہیے. جو 50,000 تک کی چھوٹ ہے نا، کہ اگر آپ 50,000 کماتے ہیں تو چھوٹ ہے، اس کو بڑھا دینا چاہیے، یعنی کہ 75,000 کی چھوٹ ہونی چاہیے ماہانہ کی بنیاد پر. یہ نہیں کرنا چاہتے تو جو 50,000 کے اوپر کمائی پہ جو ٹیکس ہے وہ 5% ہے، اس کو یہ 1-2% کر دیں. یہ چیزیں کرنی چاہیے بیکاز سیلریڈ کلاس ہیز پیڈ ایکسٹینسولی، اور یہ ایک امبیلنس ہے کہ سیلریڈ اتنا زیادہ دے رہی ہے، نان سیلریڈ اتنا زیادہ ٹیکس بھر رہی ہے، اور جو ریٹیل ہول سیل پاکستان کا ایگریکلچر انکم ٹیکس ہے، پاکستان کا جو پراپرٹی کیپٹل گینز ٹیکس ہے وہ بہت منیمل لیول پہ ہے. یہ بات درست ہے. مینوفیکچرنگ پہ 29% جو ٹیکس ہے اس کو 25% کی طرف جانا ہے، اور اس کی جو وجہ ہے از دا فالوئنگ کہ اس پہ بھی ایک سپر ٹیکس ہے، اس کے اوپر لیبر چارجز ہے، تو وہ تو 45% بن جاتا ہے. پاکستان کی مینوفیکچرنگ شرنک ہو رہی ہے. اب اگر اس طرح کا ٹیکسیشن کا نظام بنائیں گے، بٹ لیٹ می آلسو سے آنیسٹلی کہ یار دیکھیں اس دفعہ ٹیکس کی کلیکشن جو ہونی ہے نا وہ 12,000 بھی نہیں ہوگی آن دی ایف بی آر سائڈ، جو اٹ سیلف 25 سے 28% زیادہ ہے لاسٹ ایئر سے، پر اس سے جمپ لینا ہے ہم نے 14,200 ارب کا. تو 2,200 کی نئی ٹیکسیشن آنی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمیشہ ایف بی آر کے اوپر بھی ایک تنقید ہوتی ہے کہ ٹارگٹ سیٹ کیے جاتے ہیں اور جب آخر میں دیکھا جاتا ہے تو ایف بی آر وہ ٹارگٹ بھی اچیو نہیں کر پاتا. پھر حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ حکومت نے ایف بی آر کے اندر اصلاحات کے حوالے سے بات کی. آپ کو لگتا ہے کہ اس مرتبہ ایف بی آر کے اصلاحات کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے کچھ بہتری آ سکتی ہے؟ دیکھیں ایک تو یہ کہ دیر از کنسنسس ان پاکستان کہ ایف بی آر، اور میں اس سے آگے ہمیشہ کہتا ہوں پی آر ایز جو پروونشل ریونیو اتھارٹیز ہیں، ٹھیک ہے، سو یہ جو 5 اتھارٹیز ہیں پاکستان کی، ان کو فعال بنانا بڑا ضروری ہو گیا ہے. ایف پی آر سے زیادہ رول میں بار بار سمجھاتا ہوں اب پرال کا ہے، جو پاکستان ریونیو آٹومیشن لمیٹڈ ہے. اس کا کیا رول ہے؟ اس نے جو ٹیکسز ہیں ان کا جو نظام ہے ان کو کراس چیک کرنا ہے نادرا، بینک ڈیٹا، یوٹیلیٹی ڈیٹا، ٹریول ڈیٹا، ان سب چیزوں سے. سو جو ڈیجیٹلائزیشن، ناٹ ڈیجیٹائزیشن، ایک تو ورڈ سارا پاکستان کہتا ہے ڈیجیٹائز کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. ڈیجیٹلائزیشن اور یہ جو پرمیوٹیشن رن کرنی ہے نادر کے، آپ کا جو ڈیٹا ہے نا میرے پاس کہ کتنا ٹریول کیا، آپ 4 دفعہ دبئی جا رہے ہیں آپ مہینے میں اور انکم آپ کی جو ہے وہ کم ہے، تو آپ سے پوچھا جانا چاہیے. ملک کو اس طرف موو کرنا ہے. اور ایف پی آر میں تو دیکھیں سب سے زیادہ پالیسی سازی کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ٹیکس کا نظام از فیئرلی کمپلیکس ان پاکستان. ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی، ریگولیٹری ڈیوٹی، کسٹم ڈیوٹی، یہ سب چیزیں اس وقت ہم نے لگائی تھیں جب پاکستان میں ہم نے روکنی تھی امپورٹ، اور ایک ٹیکس کا ذریعہ ہی بن گئی ہیں یہ ود ہولڈنگ ٹیکسز، وہ ہم سمجھتے ہیں ڈائریکٹ ٹیکسیشن. اس کی سمپلیفیکیشن بھی دکھائی دینی چاہیے، اور کمپیٹیٹیو اکانومی کی کریشن کے لیے یہ جو امپورٹس پہ قدغن ہے یہ اٹھنی چاہیے، تاکہ نادر جا کر یہ کہہ سکیں کہ دیکھو یار
اب میں 3 سال نہیں 5 سال پرانی گاڑی بھی خرید سکتا ہوں. یہ ویسے بجٹ میں آ رہا ہے اس دفعہ کہ گاڑیاں 5 سال پرانی بھی آپ خرید پائیں گے. پھر آپ کہیں گے کہ دیکھو مجھے گاڑی سستی بھی مل رہی ہے اور کوالٹی کی بھی مل رہی ہے باہر کی بنی ہوئی. تو لوکل انسان جو ہے اس کو کوالٹی بھی بہتر کرنی پڑے گی اور اس طرح گاڑیوں کو اکانومیز آف اسکیل سے بنانا پڑے گا کہ وہ دنیا میں بھی بیچے تاکہ پاکستان میں بھی سستی ہوں. سو اس طرف موو کرنا پڑے گا. کیا اتنا بڑا ٹرانسفارمیٹو بجٹ جو ہے وہ بیونڈ یہ لیویز اور بیونڈ یہ نان ٹیکس ریونیوز اور ریلائنگ آن کرنٹ ٹیکس پیئرز اینڈ انڈائریکٹ ٹیکسز, کیا یہ شفٹ دکھائی دے گا؟ دیکھو یار بات یہ آنیسٹلی نادر, اگر اس وقت بھی یہ نہیں کریں گے تو 78 ایئرز میں اف آئی کیپ سیئنگ دس کہ اتنی بڑی ٹیل ونڈ پاکستان کو شاید ہی ملی ہوگی. اور اس وقت تو تھوڑی سی یہ بھی بات ہے کہ سب بہت کہتے ہیں پولیٹیکل سٹیبلٹی. دیکھیے نا اس وقت پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی ہے اور نہ صرف پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے, جو باقی انسٹیٹیوشنز ہیں اسٹیٹ کے وہ بھی ایک ہی طرف پول کر رہے ہیں. سو دیر از نو ریزن لیفٹ for the economic ministries of Pakistan not to present, which is truly beyond just کہ ہم fiscal consolidation یعنی کہ مالیاتی جو خسارہ ہے اس کو کم کر کے دکھائیں. لیکن ڈاکٹر صاحب بیچ میں آپ کو یاد ہوگا کہ IMF کے وفد نے مختلف ملاقاتیں بھی کیں اور ساتھ ہی ساتھ کچھ شرائط بھی ان کی طرف سے سامنے آئیں, لیکن ابھی بھی جو کچھ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں میڈیا رپورٹس ان کے مطابق IMF نے کچھ اور شرائط بھی رکھی ہیں جس میں صوبائی حکومتوں کو پابند کرنے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ وہ نئی ملازمتوں کے حوالے سے فیصلے نہ کریں, روزگار کے حوالے سے سازگار ماحول کی بات کی جا رہی ہے. یہ سیاسی ان حکومتوں صوبائی حکومتوں کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹھیک رہے گا یا مشکلات درپیش آ سکتی ہیں؟ میں ایک شرط, اب آپ نے صوبائی حکومتوں کا ذکر کیا تو مجھے آپ خود بتائیں, میں نے تو زیادہ عرصہ فیڈرل گورنمنٹ میں گزارا ہے, آپ یار مجھے خود بتائیے کہ ہماری چاروں پروونسز نے پچھلے 78 سال میں جب ایگریکلچر انکم کا جو ٹیکس ہے وہ ان کے پاس تھا تو اس کو کیوں نہیں لیجسلیٹ کیا؟ اور یہ میں چاروں پروونسز کو کیا بلیم کروں؟ میں تو ایز اے پاکستانی آئی فیل ویری سیڈ کہ مجھے IMF نے آ کر یہ شرط لگائی. آپ پہلے اس شرط کا ذکر کریں کہ آپ ایگریکلچر انکم ٹیکس کا نفاذ کریں اس کے مطابق جو نادر کو ڈان ٹی وی اپنی سیلری پہ ٹیکس کاٹ رہا ہے. اب نادر کو تو کہنا چاہیے کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے, مجھے یہ کہنا چاہیے کہ ایز پالیسی میکر میں بھی 12 سال سے یہی گزارش کر رہا ہوں اور اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ وہ چونکہ پروونشل سبجیکٹ ہے. تو پھر IMF نے آ کر یہ آپ کو کہا اور IMF نے بھی ہم سے ہی سن کر کہا ہوگا بٹ ایٹ لیسٹ یو مووڈ ان دیٹ ڈائریکشن. جو 1 جولائی سے آپ یہ ٹیکس جس کا ایک ہدف جو ہے وہ لوکل ریسرچ تحقیق ماڈلنگ یہ بتاتی ہے کہ کہیں 500 سے 800 ارب روپے کا پورے ملک سے ہو سکتا ہے, which is a large amount of money, nearly $2.5 billion of taxation. اب آپ کہیں کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ ملازمتیں نئی نہ ایشو کریں. دیکھیں یار ایک تو بات یہ ہے کہ اس وقت صوبے جو ہے پاکستان کا جو PSDP ہے اس سال کا وہ 1000 ارب ہوگا فیڈرل گورنمنٹ کا. فیڈرل گورنمنٹ کا جو مالیاتی نظام ہے وہ ڈسٹربڈ ہے کیونکہ ہم NFC میں آگے نہیں بڑھ سکے. اس وقت جو آپ کے صوبے ہیں وہ ملا جلا کر اور علیحدہ بھی کر لیں, میرا خیال ہے 1100 ارب کا اینول ڈیولپمنٹ بجٹ ہوگا. پنجاب کا جہاں سے آپ ہیں شاید 850 کے قریب ہوگا. سو آپ یہ خود سوچئے کہ یہ صوبے ملا جلا کے وفاق سے کئی گنا بڑا PSDP دیں گے. سو ان کے پاس بڑی اپرچونٹی ہے ناٹ ٹو اونلی کریٹ امپلائمنٹ ان ٹرمز آف انفراسٹرکچر, پر ان پہ بڑی رسپانسبلٹی بھی اب آتی ہے کہ وہ یہ سارے سبجیکٹس ایجوکیشن, ہیلتھ, پاکستان کی پاورٹی, پاکستان کا کلائمیٹ چینج, ایگریکلچر, پراپرٹی انکم ٹیکس, ایگریکلچر انکم ٹیکس, اس میں بہت ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہوگا, یہ بتائیے گا کہ اب حکومت کے جو مختلف دعوے ہیں کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے, ان کی پالیسیز جو ہیں وہ کامیاب ہو رہی ہیں, آپ کو ایسی کوئی پالیسیز نظر آ رہی ہیں؟ پھر جیسے ایک مطالبہ یا ایک بات ہمیشہ یہ کی جاتی ہے کہ بس ہم آنے والے وقت میں جلد IMF سے ہماری جان چھوٹ جائے گی, IMF کی طرف ہمیں نہیں جانا پڑے گا. آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ حکومت کی ان پالیسیز یا جو وہ دعوے کر رہے ہیں وہ درست ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں شاید ہمیں IMF کی طرف نہ جانا پڑے؟ پاکستان نے نادر صاحب 24 پروگرامز انٹر کیے ہیں ود دی IMF. ٹھیک ہے, ان میں سے ایک ہی لانگ ٹرم پروگرام 13-16 کا ابھی تک کمپلیٹ کیا ہے
اور یہ بات مجھے اس لیے معلوم ہے کہ وہ پروگرام میں نے اینکر کیا تھا پاکستان کے لیے. اگر آپ آج سے 1.5-2 سال بعد اگر ہماری بات ہوئی دوبارہ تو اگر تو پرائیویٹائزیشن، انرجی سیکٹر کا ریفارم، پاکستان کی ایکسپورٹس میں کم از کم 10 سے 12-15% کی بہتری، پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ بہتر ہونا، تھوڑی سی پیداواری صلاحیت ایگریکلچر کی ٹھیک ہونا، اگر تو یہ کام ہو گئے اور یہ تھوڑا سا فنڈامنٹل ریفارم دکھائی دیا تو پاسبل ہے کہ پاکستان کا جو بیرونی قرضے کی ادائیگی ہے اس میں اتنی سہولت ہو جائے کہ ہم آئی ایم ایف سے نکل سکیں. اگر یہ سارے کام آپ کو ہوتے ہوئے نہ دکھائی دیے تو جس سال آئی ایم ایف ختم ہوگا تو میرے خیال ہے ہمیں $28 ارب کی جو بیرونی پیمنٹ ہے وہ درکار ہوگی. تو مشکل ہوگا بغیر آئی ایم ایف کے چلنا. بٹ اگر ٹرانسفارمیشنل بجٹ سے شروع کریں گے اور آگے بڑھیں گے تو کیوں نہیں ہم کر سکتے ہیں. ممکن ضرور ہے بٹ اٹس ٹرولی ہارڈ ورک. اور آخر میں آج کل بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی گیم چینجر سلوشن نہیں اپلائی ہوگا. It will be a lot of hard work across all the areas جو میں نے آپ کے سامنے. چلیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت وقت نکالنے کا. ناظرین، ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب، شبر زیدی صاحب اور ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، جو بجٹ کے حوالے سے اب اعداد و شمار کچھ جو رپورٹس ہو رہے ہیں اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی. اب دیکھیں کہ حتمی جو اعداد و شمار ہیں وہ کیا سامنے آتے ہیں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.